खुदावंद यीशु मसीह के मोतबर मुबारक मोहतरम और मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। आज हम एक ऐसे ज़बूर का मुताला करेंगे जो ज़बूरों की किताब बल्कि बाइबल मुक़द्दस का सबसे छोटा ज़बूर और छोटा बाब है। इब्रानी के सिर्फ 17 अल्फाज और उर्दू के सिर्फ 32 अल्फाज पर मुश्तमिल ये ज़बूर इंतहाई शानदार ज़बूर है। आइए इस ज़बूर की तलावत करते हैं। ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हम्द करो। क्या आपने गौर किया कि इस ज़बूर को पढ़ने में सिर्फ 10 सेकंड लगे? क्या आपने इस ज़बूर को पढ़ते वक्त अपने आप से सवाल किया कि ये 32 अल्फाज का ज़बूर बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा क्यों है? ये ज़बूर यहूदी रिवायात में बहुत ही अहम ज़बूर रहा है। हकीकत तो ये है कि आज भी यहूदी लोग इस ज़बूर को अहम और बड़ी लंबी जो छुट्टियां हुआ करती हैं उसमें इसकी तलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का याम में इस ज़बूर की तलावत ईद फसा के मौका पर की जाती थी। ज़बूर 113 और 114 फसा के खाने से पहले और ज़बूर 115 था 118 फसा के खाने के बाद पढ़े जाया करते थे। अगर इस दो आयात के ज़बूर को याद करके बड़ी छुट्टियों में पढ़ा और गाया जाता था तो इसकी वजह कुछ खूबसूरत और शानदार सच्चाइयाँ थीं जिनको कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे ख्याल में एक मिसाल इस ज़बूर की अहमियत को समझने में मददगार साबित होगी। मैं चाहता हूं कि आप एक तस्वीर को गौर से देखें। क्या आपने इस तस्वीर को पहचाना? यकीनन आपने पहचान लिया। ये हमारा पाकिस्तानी झंडा है जिसका ज्यादातर हिस्सा सब्ज हिलाली है और एक छोटा सा हिस्सा सफेद है जिसके मरकज में चांद और सितारा मौजूद है। आइए अब इसे जरा बड़ा और करीब करके देखते हैं। क्या इस बार आपने कुछ फर्क महसूस किया? बड़ा और करीब करने पर आपने क्या देखा? इसमें खूबसूरत नगीने दिखाई दिए होंगे जिनमें बड़ी बड़ी पाकिस्तानी शख्सियात, यादगार इमारतें बड़ी खूबसूरती से आपस में जुड़े और तरतीब दी गई हैं। जो बहुत ही सादा सी तस्वीर दिखाई देती थी, ज्यादा करीब और गौर करने से बहुत ही खूबसूरत और गहरी सच्चाई सामने लेकर आई। बिल्कुल इसी तरह ज़बूर 117 जो कि सिर्फ 17 इब्रानी अल्फाज 32 उर्दू के अल्फाज जो कि बहुत ही सादा हैं इन पर मुश्तमिल है। हम इसे ज्यादा करीब और गौर से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और गहरे मायने और मफहूम खुलकर सामने आएंगे और हम सब ढेरों बरकत पाएंगे। ज़बूर को लिखा है इसमें कि ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 117 का मौजू बहुत सी कौमें एक खुदा है। कौमें बहुत सी हैं लेकिन खुदा एक है। उम्मतें बहुत सी हैं लेकिन खुदा एक है। मेरे ख्याल में अगर आपने नैरा नूर का गाया हुआ एक कौमी नगमा सुना होगा और अभी अगस्त का महीना जो है वो आने वाला है और अगस्त के महीने में ये नगमा गली गली में सुनाई देता है। अगर आपने ये नगमा सुना होगा, इस पर चमके साए तले हम एक हैं सब एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं हम एक हैं। ये मिली नगमा ज़बूर 117 की झलक दिखाता है। ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि अगरचे कौमें और उम्मतें तो बहुत सी हैं मगर हमारा परचम यानी हमारा खुदा एक ही है। हम इस ज़बूर में से आज दो खूबसूरत सच्चाइयां सीखेंगे। पहली सच्चाई जो हम सीखेंगे वो ये है कि अगरचे बहुत सी कौमों का खुदा एक ही है, लेकिन इस खुदा का जो कि एक खुदा है इसका एक ही मंसूबा है। एक खुदा का एक मंसूबा ये ज़बूर हमें सिखाता है। आइए जरा पहली आयत पर एक बार फिर से नजर डालते हैं जो कहती है कि ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सिताइश करो। इन इब्रानी के 7 अल्फाज और उर्दू के 13 अल्फाज में
تمام انسانوں کے لیے خدا کی محبت اور منصوبہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ خدا کے اس منصوبے میں یاد رکھیں کہ نسلی تعصب یعنی نسل پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ شروع سے یہی رہا ہے کہ ہر قبیلے، ہر فرقے، ہر نسل اور تمام اہل زبان کو مخلصی یعنی رہائی اور نجات دے۔ یہ آیت بہت واضح الفاظ میں قوموں اور اے امتوں یعنی امتوں کو خدا کے منصوبے میں شامل کرتی ہے، جن کا کسی بھی ثقافت، کسی بھی رنگ، کسی بھی زبان اور کسی بھی معاشرے سے تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ 7 عبرانی کے الفاظ جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھے ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا کے منصوبے میں کوئی نسلی تعصب نہیں ہے۔ 2 دفعہ لفظ سب کا استعمال اس سچائی کو اور مضبوط کرتا ہے۔ لکھا ہے سب خداوند کی حمد کرو، اے امتو سب اس کی ستائش کرو۔ بائبل کا خدا نسلی امتیاز یعنی نسلی فرق کی وجہ سے دوسروں سے نفرت کا سبق نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جو ہم سے مختلف ہیں، خدا ان سے نفرت کا سبق نہیں دیتا۔ خدا کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ تمام قوموں اور تمام امتوں کے لوگ اس کی حمد و ستائش کریں۔ آج کی دنیا اس پیغام کو سننا نہیں چاہتی۔ ایسا پیغام کئی بار ایسا پیغام ہے جسے مسیحی لوگ بھی بھول چکے ہیں۔ آج جب ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی دیکھتے ہیں، نسلی فلسطینی تنازع آج بھی جاری ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آج جب ہم نوجوان ہندو اور مسیحی لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں زبور 117 کا پیغام خدا کے دل کی داستان بیان کرتا ہے۔ اور یہ زبور چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کالی جلد رکھنے والی زندگیاں، کشمیری زندگیاں، فلسطینی زندگیاں، ہندو اور مسلم لڑکیوں کی زندگیاں جنہیں زبردستی مذہب بدلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اغوا کیا جا رہا ہے، خدا کے نزدیک یکساں طور پر اہم ہے۔ خدا کے نزدیک ہر ایک جان اہم ہے۔ خدا نسلی تعصب نہیں رکھتا ہے، اس کے منصوبے میں نسلی تعصب نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک ہر جان اہم ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم، نسل، فرقے، زبان، ذات پات سے ہو، کیونکہ ہم سب اس کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ ہم سب کا وجود اسی سے ہے۔ جس طرح پولس نے اتھینے والوں سے بات کرتے ہوئے اعمال 17 باب کی 26ویں آیت میں کہا تھا، اور اس نے یعنی خدا نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ گلتیوں 3:28 میں پولس رسول گلتیا کے ایمانداروں کو کہتا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اس پیغام پر مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا رد عمل امید کا رد عمل ہونا چاہیے۔ زبور 117 اور پولس کے الفاظ ہمیں ایک ایسی دنیا کی امید دلاتے ہیں جو مذہبی اور نسلی تعصبات کی وجہ سے بکھری اور ٹوٹی پڑی ہے۔ یہ زبور اور پولس دونوں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا سب قوموں اور سب امتوں کی فکر کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا رد عمل جو مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم تمام قوموں اور تمام امتوں کے لیے انصاف کے طالب ہوں، انہیں شاگرد بنائیں۔ خدا کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے ہمیں یسوع کی نجات اور آمد کی خبر پھیلاتے رہنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں مشنریوں کو بھیجنا اور ان کی مدد کرنا ہے جب تک کہ سب قومیں اور سب امتیں ایک خدا کے ایک منصوبے کے ایک پرچم تلے جمع نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ اس ایک منصوبے کا ایک ہی مرکز ہے، اس ایک منصوبے کا ایک ہی مرکز ہے، اور وہ مرکز لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو۔ پہلی آیت جہاں یہ بتاتی ہے کہ بہت سی قومیں اور بہت سی امتیں ہیں، وہیں
خداوند صرف ایک ہے. لکھا ہے خداوند کی حمد کرو. ایسا خداوند جو صرف ایک خداوند ہے. ایک وقت آئے گا جب بہت سی قومیں اور امتیں جمع ہو کر ایک خداوند کی حمد اور ستائش کریں گی. آج کی دنیا میں یہ پیغام ایک متنازع پیغام ہے. ہم ایسے دور کے باسی ہیں جہاں سچائی ایک انتخاب بن کر رہ گئی ہے. ہر کوئی خدا کے متعلق اپنی سچائی رکھتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے. آج کا معاشرہ یہ سکھاتا ہے کہ تمام مذاہب اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور سارے راستے ایک ہی خدا کی طرف جاتے ہیں. مگر زبور 117 اس خیال اور اس سوچ کے برعکس سکھاتا ہے کہ خدا کا منصوبہ دو طرفہ ہے. ایک طرف تو خدا کا منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ سب قومیں اور سب امتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، مگر دوسری طرف یہ زبور صرف ایک خداوند کی حمد و ستائش کا حکم دیتا ہے. یہ زبور یہ نہیں کہتا کہ اپنے اپنے خدا کی حمد و ستائش کرو، بلکہ لکھا ہے کہ پریز دا لارڈ، یعنی صرف یہوہ خداوند کی حمد اور تعریف کرو. یہوہ خدا کا ذاتی نام ہے. غور کریں کہ زبور کا آغاز اور اختتام انہی الفاظوں سے ہوتا ہے. خداوند کی حمد کرو، یاوے یہوہ خدا کی حمد کرو. تمام اقوام اور تمام امتوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف ایک یہوہ خداوند کی حمد و ستائش کریں. لہٰذا یہ چھوٹی سی آیت موجودہ جدید ثقافت کو چیلنج کرتی ہے کہ سب لوگوں سے محبت کریں اور سب لوگوں کی قدر کریں. اس سے ہٹ کر کہ لوگوں کا تعلق کس قوم، کس فرقے، کس نسل، کس مذہب اور کس زبان سے ہے، اس کے ساتھ اس واحد خداوند کے پیغام کو پھیلائیں جو پر محبت اور رحم سے بھرا ہوا ہے. ایک منصوبے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک منصوبے کا ایک ہی مرکز ہے اور ایک خدا کے ایک منصوبے کا ایک ہی مقصد ہے. نہ صرف یہ ہے کہ منصوبے کا مرکز ایک ہے بلکہ مقصد بھی ایک ہے. آئیے آیت نمبر 2 پر ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں. کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے. خداوند کی حمد کرو. خدا کا ایک مقصد کیا ہے؟ ہمیں جو مقصد دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے برکت دی گئی ہے تاکہ ہم دوسروں کی برکت کا وسیلہ بنیں. انگریزی میں ہم کہتے ہیں blessed to be a blessing، یعنی جب ہمیں برکت دی گئی ہے تو ہم دوسروں کی برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لفظ ہم پر ذرا غور کریں. لکھا ہے کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے. ہم جو لفظ ہے، جب یہ زبور لکھا گیا تھا تو یہ ہم لفظ جو ہے اس سے مراد یہودی لوگ ہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہودی لوگ اس زبور کو عید فصح پر گایا کرتے تھے، یعنی فصح کا کھانا کھانے کے بعد. عید فصح اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی تھی جب بزرگ موسیٰ کی رہبری میں بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے آزاد ہوئی. آپ کو سنڈے اسکول سے یاد ہوگا کہ خدا نے مصریوں پر پہلے 9 آفات بھیجی اور پھر 10ویں جو آفت تھی وہ پیلوٹوں کی موت پر جو ہے وہ ختم ہوئی. اسرائیلی لوگوں نے اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر ذبح کیے ہوئے برے کا خون لگایا اور فرشتہ ان کے گھروں کو چھوڑتا چلا گیا. اس طرح قوم سلامتی سے غلامی کے گھر سے آزاد ہوئی تو خداوند نے حکم دیا کہ تم نسل در نسل اس واقعے کی یاد میں عید فصح منایا کرنا. اس یادگاری کا اہم ترین حصہ زبور 113 کی تلاوت اور زبور 117 کو گانے کے ذریعے سے اس وقت واقعے کو یاد کیا جاتا تھا. لوگ گاتے ہوئے کہا کرتے تھے کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے. غور کریں، صرف شفقت نہیں ہے، بڑی شفقت ہے. عبرانی میں یہاں لفظ حسد ہے، یعنی محبت. اس کا دوسرا ترجمہ فضل اور مہربانی کیا جا سکتا ہے. یہ الفاظ کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے بنی اسرائیل قوم کو یاد دلاتے تھے کہ ماضی میں خدا نے ان کے لیے کیا کیا کیا.
اس آیت کی دوسری جو لائن ہے وہاں لکھا ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے. انہیں مستقبل میں یہ جو خداوند کی سچائی ابدی ہے، یہاں پر سچائی کا جو زیادہ بہتر ترجمہ ہے وہ وفاداری اور دیانتداری کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اشارہ مستقبل کی طرف ہے، جب خدا مستقبل میں ان کے ساتھ وفاداری اور ان کے کاموں کو یہ وفاداری یاد دلاتی ہے. اس آیت کے یہ دو بیانات کہ کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، تمام اسرائیلی تاریخ کا احاطہ کرتے ہیں. یعنی ماضی میں خدا کی بڑی شفقت اور مستقبل میں خدا کی وفاداری کی امید. لیکن خدا کی بڑی شفقت اور سچائی وفاداری، جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے، صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ خدا نے ان کو اس لیے برکت دی تھی تاکہ وہ دوسروں کی برکت کا وسیلہ بنے. خدا کا منصوبہ شروع ہی سے یہ تھا کہ برکت پانے والے دوسروں کی برکت کا باعث بنے. اسی وجہ سے بائبل کی پہلی کتاب یعنی پیدائش 12ویں باب کی 3 آیت میں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. بزرگ موسیٰ نے بھی کچھ یوں کہا تھا کہ اے قوموں، اور اے قوموں سے مراد یہاں غیر قوموں ہے، اے قوموں اس کے لوگوں یعنی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خوشی مناؤ. داؤد بادشاہ نے بھی گیت گا کر کہا تھا، 2 سیموئیل اس کے 22ویں باب کی 50ویں آیت میں، اس لیے اے خداوند میں قوموں یعنی غیر قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری کروں گا اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا. یسایہ نبی نے بھی نبوت کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یعنی غیر اقوام یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں یعنی غیر اقوام کے لیے ایک نشان یعنی امید ہے. نسل در نسل خدا نے کلام مقدس میں اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے کہ خدا کی برکات اور وعدے صرف اور صرف اسرائیلی قوم کے ساتھ نہیں ہے. انہیں اس لیے برکت دی گئی تاکہ وہ دوسری اقوام کے لیے برکت کا ذریعہ بنے. اور یہی بات آج ہم پر بھی صادق آتی ہے. اگر خدا نے آپ کو مال و دولت، قابلیت، صحت اور دوسری مادی برکات سے نوازا ہے تو لازم ہے کہ آپ دوسروں کی برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. آپ کو وہ طریقے تلاش کرنے ہیں جن سے آپ دوسروں کی برکت کا باعث بن سکتے ہیں. خدا آپ کو اچھی چیزیں خود غرض بننے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو سخاوت کرنا سکھانا چاہتا ہے. اگر حاتم تائی سخاوت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسرائیل کے ذریعے جو سب سے بڑی برکت تمام اقوام کو ملنا تھی وہ یسی کی جڑ تھی. یسی ایک عظیم بادشاہ داؤد بادشاہ کا باپ تھا اور داؤد کے خاندان سے اس مسیح موعود کو آنا تھا جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا وسیلہ بننے والا تھا اور دنیا کو گناہ کی سزا سے چھڑانے والا ہوا. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بہت سی قوموں کے ایک خدا کا منصوبہ ایک ہی ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ منصوبہ نسل پرستی پر مشتمل نہیں. اس ایک منصوبے کا ایک ہی مرکز ہے یعنی خداوند، اور اس ایک منصوبے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ برکت پانے والے دوسروں کی برکت کا وسیلہ بنے. اب ہم اس پیغام کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے. ہم ایک خدا کے ایک منصوبے کے بعد دوسری چیز سیکھتے ہیں کہ ایک خدا کا ایک ہی مسیح ہے. ایک خدا کا ایک منصوبہ اور ایک خدا کا ایک مسیح. زبور 117 ایک ایسے مسیح موعود کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کامل، سچا، وفادار، شفقت سے بھرا ہے اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا کرے گا تاکہ تمام قومیں اور تمام امتیں ایک حقیقی خدا کی حمد اور ستائش کریں. مجھے یہ گیت
بہت پسند ہے، شاید آپ کو بھی یہ گیت بہت ہی پسند ہو کہ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، ایک ہی گلہ ایک گڈریا ہو جانے والا ہے۔ زبور یہ جو گیت ہے یہ زبور 117 کے مسیح موعود کی ایک کرنے کی جو قدرت ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک گڈریا ایک گلہ ہوگا۔ وفادار یہودی ہوتے ہوئے خداوند یسوع نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس زبور کو ضرور گایا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ متی رسول عید فصح منانے کے بعد اور یہودا کی غداری سے پہلے کے واقعات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ متی کے 26ویں باب کی آیت نمبر 27 سے 30 میں یسوع مسیح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ کوہ زیتون پر جانے سے کچھ لمحات پہلے جو گیت یسوع نے شاگردوں کے ساتھ مل کر گائے ہوں گے وہ زبور 115 تا 118 تھے، کیونکہ یہودی لوگ مذہبی روایت برقرار رکھتے ہوئے یہی زبور گایا کرتے تھے۔ ذرا اس خیال کو اپنے اندر جذب ہونے دیں کہ یسوع اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ میں مصلوب ہونے والا ہوں اور یہودا میرے ساتھ غداری کرنے والا ہے، خدا کی شفقت اور وفاداری کو یاد کرتے ہوئے یسوع اس کی تعریف اور تمجید کرتا ہے۔ جیسے جیسے یسوع موت کی طرف جا رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ تمام قومیں اور تمام امتیں ایک سچے خدا کی پرستش کریں۔ یہ 10 سیکنڈ اور صرف 17 عبرانی الفاظ پر مشتمل زبور، جس کا مقصد بنی اسرائیل قوم کو مصری غلامی سے رہائی اور پہلوٹوں کی موت کو یاد کرانا تھا، ایک نئی یادگاری بننے والا تھا، کیونکہ کچھ ہی لمحوں کے بعد خدا کا اپنا پہلوٹا بیٹا قربان ہونے والا تھا، جس کی موت سے تمام قربانیوں کا نظام ختم ہونے والا تھا۔ جس طرح سے یسوع کے ایام میں تمام یہودی لوگ خدا کی اس نجات کی خوشی منایا کرتے تھے جو برا کے خون کو اپنی چوکھٹوں پر لگانے سے حاصل ہوئی تھی، اسی طرح یسوع اپنا خون بہانے والے تھے، اس لکڑی یعنی صلیب پر جو تمام اقوام کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دلانے کا وسیلہ بننے والی تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم کے لوگوں نے ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خون لگے دروازے کی چوکھٹوں کے نیچے نجات پانے کے لیے چھپایا، اسی طرح آج جب تمام اقوام اور تمام امتوں کے لوگ صلیب پر بہائے گئے مسیح کے خون کے نیچے آ کر ایمان سے اپنے آپ کو صلیب کے خون کے نیچے چھپاتے ہیں تو ابدی نجات پاتے ہیں۔ اس بار غیر قوموں پر خدا کا غضب نازل نہیں ہوا۔ جو دکھ اور مصیبتیں اس وقت مصری قوم نے اپنے پہلوٹے بیٹوں کے کھونے کے باعث برداشت کی، اب خدا خود ان مصیبتوں کو برداشت کرنے والا تھا، جس نے اپنی پشت اور نگاہ اپنے بیٹے پر سے ہٹا لی اور اپنے اس بیٹے پر اپنے غضب کا پیالہ انڈیل ڈالا جو اس وقت کیلوں سے جڑا صلیب پر لٹکا ہوا آہیں اور سسکیاں لے رہا تھا۔ شاگرد نہیں جانتے تھے کہ اس چھوٹے سے زبور کی تکمیل جو انہوں نے ابھی گایا تھا اس حیرت انگیز طریقے سے ہونے والی تھی۔ یقیناً بنی اسرائیل قوم سمیت تمام تر قومیں اور امتیں خدا کی بڑائی اور بزرگی کرنے والی تھیں، اس لیے نہیں کہ خدا نے ان کے دشمنوں کو کچل ڈالا، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو تمام اقوام اور تمام امتوں کی خاطر کچل ڈالا۔ اس نے موعودہ مسیح کی قربانی دے ڈالی۔ خدا کی شفقت، سچائی اور وفاداری کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ کامل انسان نے غیر کامل اور گناہ گار لوگوں کے لیے
ایک ہی بار صلیب کا دکھ سہا، راست باز نے ناراستوں کی خاطر ایک ہی بار دکھ برداشت کیا، بے داغ برہ داغدار لوگوں کی خاطر مر گیا، پاک نے ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا۔ اس طرح اس نے غیر مستحق لوگوں پر خدا کی نیکی، فضل اور راست بازی کو کثرت سے نازل کیا۔ یہی تو خوشخبری ہے، یہی تو انجیل ہے، یہی تو قوموں اور امتوں کی خوشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ وہ تمام تر دکھ، سزائیں اور شرمندگی جس کے ہم حقدار تھے اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے، جو ان کا بالکل بھی حقدار نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ مسیح کے ماننے والے ہیں تو کوئی وجہ اور کوئی بہانہ نہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کریں یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھیں، کیونکہ مسیح نے آپ سے اس وقت محبت کی جب آپ اس کی محبت کے حقدار نہ تھے، تو آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں جو آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہیں۔ ایک خدا کے ایک مسیح پر ہمارا ایک رد عمل ہونا چاہیے، ایک خدا کے ایک مسیح پر ہمارا ایک رد عمل ہونا چاہیے، اور وہ رد عمل ایک لفظ میں ہے، ہیلیلویا۔ زبور 117 کا آغاز اور اختتام ایک لفظ ہیلیلویا پر ہوتا ہے، جس کا اردو ترجمہ خداوند کی حمد کرو ہے۔ لفظ ہیلیلویا عبرانی کے دو الفاظ ہلل اور یاہ سے مل کر بنا ہے۔ ہلل کا مطلب حمد، تعریف اور ستائش ہے، اور یاہ خدا کے نام یہوہ کی مختصر صورت ہے۔ میں یہاں آپ کو محتاط ہونے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ہیلیلویا بہت ہی مقدس اور خاص لفظ ہے۔ اس لفظ کے مقدس اور خاص ہونے کی وجہ خدا کا ذاتی نام یعنی یہوہ، یاوے ہے۔ خدا نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس کا نام ہمیں بے وجہ اور بے معنی نہیں لینا ہے۔ جب ہم خدا کا نام یہوہ لیں تو ہمیں بڑی عزت اور بڑی قائلیت کے ساتھ یہ نام ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا قدوس، سچا اور وفادار خدا ہے۔ مکاشفہ 7ویں باب کی جب ہم آیت نمبر 9 سے 10 کو پڑھتے ہیں تو اس میں زبور 117 کی تکمیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں یوحنا رسول اپنی رویا کا بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے۔ یسوع ہی وہ برہ ہے جس کے گرد ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک امت اور ہر اہل زبان کے لوگ جمع ہو کر پرستش کر رہے ہیں۔ یسوع ہی قوموں کو پرستش کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مکاشفہ 19 باب میں اس وقت جب یسوع زمین پر واپس آنے والے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع 6 مرتبہ ہیلیلویا پکارتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ زبور 117 ہمیں سکھاتا ہے کہ اس جہان کے دکھ آنے والے جہان جلال کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، جلسے جلوس، احتجاج، دھرنے، سماجی ناانصافیاں ایک دن تمام ہو جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب ہم آسمانی کوار میں شامل ہو کر ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کی حضوری میں ہیلیلویا ہیلیلویا پکاریں گے۔ وہی برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہی برہ جسے سچا، برحق اور وفادار کہا گیا ہے، وہی برہ جو امن و انصاف لائے گا۔ آج جب ہم اس دنیا میں مشکلات، مصائب، ناانصافیوں، وبائی بیماریوں اور لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں تو مت بھولیں کہ وہ دن آنے والا ہے
جب وہ آ کر سب کچھ بحال کرے گا، سب کچھ درست کرے گا، وہ ہمارے سارے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ آئیے زبور 117 کے ذریعے سے یاد رکھیں کہ خدا نے ماضی میں ہم پر شفقت کی اور مستقبل میں وہ وفاداری پر قائم رہے گا۔ جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں، اور کیونکہ اس نے ہم سے پہلے محبت کی اس لیے ہم دوسروں سے محبت کریں۔ زبور 117 ہمیں سکھاتا ہے کہ اگرچہ بہت سی قومیں ہیں، بہت سی امتیں ہیں، مگر ایک خدا ہے۔ اس ایک خدا کا منصوبہ ایک ہے، اور اس ایک خدا کا مسیح بھی ایک ہے۔ ہاللیلویا! خداوند کی تعریف ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے جلالی اور ابدی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو محبت ہے، تو جو شفقت اور محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، تو جو دنیا کے تمام تر گناہ گاروں سے یکساں محبت کرتا ہے، چاہے وہ گناہ گار کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، تو ہر ایک گناہ گار کے لیے تڑپ رکھتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہ گار توبہ کرے، تیرے ایک مسیح کو قبول کرے اور تیری بادشاہی کا وارث بننے والا ہو سکے۔ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک دنیا کا گنہگار جس کا تعلق کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل، کسی بھی فرقے، کسی بھی زبان سے ہو، صرف اور صرف ایک خدا کی پرستش کرے، وہ خدا جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ خدا جو ہمارا مخلصی کار اور ہمارا پالنہار ہے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس چھوٹے سے لیکن انتہائی خوبصورت اور شاندار زبور کے لیے، جو ہم پر تیری شفقت اور تیری محبت کو اور تیری تڑپ کو جو تو گناہ گاروں کے لیے رکھتا ہے ظاہر رکھتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ سب قومیں، تمام امتیں تیری پرستش کریں، تیرے حضور میں آئیں، اور ایک وقت آئے گا جب ایسا ہوگا کہ سب قومیں، سب امتیں، سب اہل زبان تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے نام کو ہاللیلویا کہیں گے، تیری حمد کریں گے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تمام تر بیماروں، کمزوروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، اس لاک ڈاؤن میں جب لوگ مصیبت کا شکار ہیں، اے خداوند تو سب کو مخلصی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اے خداوند ان کے لیے روزگار کی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو، اس التجا کو تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح کے فتح مند جلالی اور ابدی نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔